वो चार बड़े फरिश्ते जिन्हें दुनिया का हर मजहब मानता है। चार मशहूर फरिश्तों की हैरान कुन ताकतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते एक ऐसी नूरी मखलूक हैं जिन पर ईमान रखना सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि यहूदी और ईसाई भी अपने अकायद में फरिश्तों को लाजमी मानते हैं। बल्कि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि चार ऐसे बड़े फरिश्ते हैं जिनका जिक्र ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की तालीमात में भी वाज़ेह तौर पर मिलता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये चार फरिश्ते वो हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया के हर मजहब में एक ख़ास मकाम हासिल है। यही वो चार फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कायनात के बड़े निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन सवाल ये है कि ये चार फरिश्ते आखिर कौन हैं और इनके ज़िम्मे अल्लाह ने कौन कौन से काम लगाए हैं। बल्कि इस वीडियो में ये भी जानना आपके लिए निहायत दिलचस्प होगा कि फ़रिश्तों की असल तादाद कितनी है और क़यामत के दिन फ़रिश्तों के साथ क्या मामला पेश आएगा। ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और हाँ नाजरीन, ये बात पहले वाज़ेह कर दूं कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये कीमती मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नाजरीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों का सरदार और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा पैगाम रिसा माना जाता है। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला का कलाम उसके बरगुज़ीदा अंबिया कराम तक पहुँचाना था। कुरान करीम की हर वही, अल्लाह का हर हुक्म सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी गार हीरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही लाए और इक़रा के हुक्म से रिसालत का आगाज़ किया। यही वजह है कि इन्हें रूहुल अमीन और रूहुल कुदस के अजीम अलक़ाब से नवाजा गया, यानी अमानत दार रूह और पाक रूह। अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की तालीमात में भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। ईसाई इन्हें खुदा का सच्चा पैगाम रसा मानते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने वाज़ेह किया कि यहूदियों ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझा, क्योंकि वो उन पर अल्लाह के सख्त अहकामात और फैसले लेकर उतरते थे। यूं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र तकरीबन हर आसमानी मजहब में मिलता है। नाजरीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ वही लाने वाले फरिश्ते ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अंबिया और मोमिनीन की मदद के लिए भी नाजिल किए जाते। जंग बदर में फरिश्तों का लश्कर इन्हीं की क़यादत में मुसलमानों की नुसरत के लिए उतरा, जिनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर नहर हयात है, जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ गोता लगाते हैं। जब वो अपने परों को झाड़ते हैं तो 70,000 कतरे गिरते हैं और अल्लाह ताला हर कतरे से एक नया फरिश्ता पैदा फरमाता है। इन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में इबादत करें और हमेशा अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई फरिश्ता पैदा होता है तो सबसे पहले उसके लबों पर यही कलमात आते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और यही अल्फाज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त भी अदा हुए थे। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का मकाम उसके ज़िम्मे लगाए गए काम के मुताबिक होता है। चूँकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे सबसे अजीम फरीज़ा यानी अल्लाह के अहकामात को अंबिया तक पहुँचाना था, इसलिए इनका मर्तबा भी तमाम मलाइका में सबसे बुलंद है। दीगर मुकर्रब फ़रिश्तों में इज़राइल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम शामिल हैं, मगर इन सब में बरतर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं, सब कुछ अल्लाह की ताकत से है। नाजरीन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, मुझे बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی صحیح عمر کا تو علم نہیں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے عظمت کے پردوں میں سے چوتھے پردے کے پیچھے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ روشن ہوتا تھا، اور اپنی پوری زندگی میں میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی تمنا ہے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کے نور اور جلال کو دیکھتے ہی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے وجود سے سہارا دیا اور ایک ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا اور دوسرا دونوں شانوں کے درمیان، یہاں تک کہ آپ کو افاقہ ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ انہیں تو اللہ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا، جہاں ان کے 600 بازو تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد جن فرشتوں کا ذکر سب سے نمایاں ملتا ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ عظیم فرشتہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بارش، ہوا، رزق اور زمین کی نشو و نما کے نظام پر مقرر فرمایا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی اور اللہ کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو کائنات کی زندگی بخش قوتوں یعنی بارش اور روزی کی تقسیم کا نگران بنایا گیا۔ قرآن و حدیث سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ یہ کائنات محض خود کار نظام پر نہیں چل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نظام کو چلانے کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ بارش کے ہر قطرے، ہوا کے ہر جھونکے، پہاڑوں پر برف کے جمنے اور درختوں میں ہریالی کے آنے تک سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے والا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں، اگر میکائیل علیہ السلام کو بارش کے نظام سے ہٹا دیا جائے تو دنیا کی زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے بھی ہمیں حضرت میکائیل علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اکثر کہتے، اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دعا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہ 3 عظیم فرشتے کائنات کے نظام میں سب سے بڑے کردار رکھتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ہنستے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے اور اہل جہنم کے عذاب کو جانا ہے، اس کے بعد ان پر مسکراہٹ بھی نہیں آئی۔ سوچئے، ایک فرشتہ جس کا تعلق زمین پر زندگی دینے سے ہے، جس کے ذریعے بارش اور روزی تقسیم ہوتی ہے، وہ خود اللہ کے خوف اور آخرت کے عذاب کو دیکھ کر ہمیشہ گریہ و زاری کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں غافل نہ کر دیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بعض احادیث میں فرشتہ رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ بارش صرف پانی نہیں لاتی بلکہ زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ہر پودا، ہر بیج، ہر کھیت بارش کے ذریعے زندہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر بارش نہ ہو تو کھیت نہ لہلہائیں، نہ درخت پھل دیں اور نہ انسان و جانور زندہ رہ سکیں۔ گویا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو زندگی کی سانس دی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نور عطا کیا جس کی روشنی سے مشرق و مغرب کے کنارے روشن ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے مقام و مرتبے کی علامت ہے۔
حضرت میکائیل علیہ السلام کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت مشغولیت کا یہ عالم ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا تعلق رحمت اور نرمی سے ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کا تعلق جلال اور قوت سے ہے، یعنی ایک پیغام لانے والا اور دوسرا زندگی دینے والے نظام کے نگران۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی رحمت قرار دیا اور یہ رحمت حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک مشہور روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کریں۔ اس وقت سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ انہی سجدہ کرنے والوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ مفسرین کے مطابق اس لشکر کے بڑے کمانڈروں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں شامل تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لشکر دائیں جانب اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا لشکر بائیں جانب لڑ رہا تھا۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مدد کے لیے اپنے سب سے بڑے فرشتوں کو بھیجا۔ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام عرش کے نہایت قریب ہے۔ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں فوری قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جو بندہ میکائیل کو اپنا دوست بنائے اللہ بھی اسے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت میں صاف صاف کہا گیا، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ بہوالا سورۃ البقرہ آیت 98۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا ہے، اور ان سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کائنات کا ہر لمحے کی ہوا، بارش، پانی اور بارش حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے، مگر ہم انسان اکثر اس حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ ہم بارش دیکھتے ہیں تو موسم کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فرشتہ اللہ کے حکم پر کام کر رہا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات کا کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کے فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہے۔ ناظرین، اسلامی عقیدہ کے مطابق 4 بڑے فرشتوں میں سے تیسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر فرشتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کا اعلان کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سور کے پھونکے جانے کا بار بار ذکر ملتا ہے، اور یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب مر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سور کی پہلی آواز موت کا اعلان ہوگی اور دوسری آواز زندگی کا، اور یہ دونوں عظیم واقعات حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہیں کہ کب سور پھونکنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل نے سور کو اپنے منہ کے قریب رکھا ہوا ہے اور اپنے کان کو جھکائے ہوئے ہیں کہ کب حکم آتا ہے کہ وہ پھونک دیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پوری توجہ اسی ایک حکم کی طرف لگی ہوئی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس فریضے سے غافل نہیں ہوتے۔ احادیث اور آثار میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عظمت کے ساتھ پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ ان کے بازوؤں کی تعداد 12,000 ہے، اور ان کے جسم کی وسعت ایسی ہے کہ ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان کے سر کے پاس اللہ کا عرش ہے،
اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ مسلسل اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو کائنات کے نظام درہم برہم ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر پھٹ پڑیں گے، زمین زلزلوں سے لرزے گی اور سب جاندار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ایک طویل وقفہ ہوگا جسے فطرت کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس دوسری پھونک کے ساتھ ہی تمام انسان، جن و انس اور مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور حساب کتاب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی شخصیت ایک راز اور ہیبت سے بھرپور ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے وجود سے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کس قدر عظیم اور ہولناک بنایا ہے۔ ان کا ذکر جب بھی آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ یہ فرشتہ کس دن کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ان کے ہاتھ میں موجود سور قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کی آواز کے ساتھ ہی دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا جس پر انسان اتنا ناز کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں دنیاوی زندگی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ لمحہ آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا تو نہ بادشاہ بچے گا، نہ غریب، نہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہیں گے، اور نہ ہی سمندر اپنی سرحدوں میں۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے یاد کر کے ایمان والا شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک ہم نے فرشتوں کے 3 عظیم سرداروں کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام جو رزق تقسیم کرنے والے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکنے والے ہیں۔ اور اب ہم اس سلسلے کے آخری اور نہایت اہم فرشتے پر آتے ہیں، جنہیں ملک الموت کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کی ذمہ داری شاید سب سے زیادہ دل کو دہلا دینے والی اور انسان کے شعور کو جھنجھوڑنے والی ہے، کیونکہ یہ وہ فرشتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام سونپا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا، اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی مشرق میں مرتا ہے تو کوئی مغرب میں، کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی سمندروں میں، تم اتنی بڑی دنیا کے لوگوں کی روحیں ایک وقت میں کیسے قبض کرتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کسی کے سامنے ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی چیز ہو، جس کی روح کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے فوراً قبض کر لیتا ہوں۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقت میں روح قبض کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو محض واسطہ ہیں۔ جیسے ایک بٹن دبانے سے ہزاروں ریڈیوز ایک ساتھ آواز دینے لگتے ہیں، بالکل ویسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے تو دنیا کے ہر کونے میں روحیں قبض ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تقرری کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے بھیجا۔ زمین نے ان سے فریاد کی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے مٹی مت لو، اس مٹی سے انسان بنے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی یہ بات سنی تو خالی واپس چلے گئے۔ اسی طرح میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر زمین نے سب کو یہی بات کی اور وہ بھی واپس خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، زمین نے ان سے بھی وہی بات کی، لیکن انہوں نے جواب دیا، میں اس رب کے حکم کے آگے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تم یہ مٹی لائے ہو لہٰذا انسانوں کی روحیں بھی تمہارے سپرد ہوں گی۔ یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، تمہارا نام کوئی زبان پر نہ لائے گا۔ جب بھی موت آئے گی تو کوئی بیماری، حادثہ یا سبب بتائے گا، لیکن تمہارا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ اور واقعی آج تک آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم یہی سنتے ہیں کہ فلاں بیماری سے مر گیا یا حادثے سے جان چلی گئی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور روح قبض کر لی۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ دن میں 3 بار تمام انسانوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے حکم سے قبض کر لیتے ہیں۔ اور جب لوگ میت کے اوپر روتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، میں نے تمہارے کسی حق کو نہیں چھینا، میں تو محض اللہ کے حکم پر روح قبض کرنے آیا ہوں، میرا قصور مت ڈھونڈو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کی باتیں سن لیں تو میت کو بھول کر اپنے آپ پر رونے لگ جائیں۔ ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے مختلف روپ بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن آپ کے گھر ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری کچھ نشانیاں ہیں، مگر تم اس وقت بہت خوش شکل اور حسین نظر آ رہے ہو۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، کیونکہ ان کا جسم آنکھوں اور نوک دار تیروں سے بھرا ہوا تھا اور آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پھر جب آپ نے رخ موڑا تو اسرائیل علیہ السلام دوبارہ اپنی حسین شکل میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر کافر محض تمہاری شکل دیکھ لیں تو یہی عذاب ان کے لیے کافی ہے، اور اگر مومن تمہاری یہ خوشنما صورت دیکھ لیں تو یہی ان کے لیے نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن کی روح کو نہایت نرمی اور سکون کے ساتھ قبض کرتے ہیں، جبکہ کافر کی روح نکالنے کا منظر نہایت سخت اور لرزہ خیز ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی بیان ہے کہ کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے گیلے اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شخصیت ہمیں ایک نہایت بڑی حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ موت اٹل ہے۔ کوئی انسان خواہ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، بچہ ہو یا بوڑھا، موت سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نہایت نرمی اور رحمت کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے سوال اٹھایا تھا، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو لہٰذا ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ قیامت کے دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمام مخلوقات کو موت دے گا، یہاں تک کہ وہ عظیم فرشتے بھی جو کائنات کے بڑے بڑے نظام سنبھالتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس پر چھری پھیر دی جائے۔ اس کے بعد اعلان فرمائے گا، اے دنیا والو، آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی۔ ذرا سوچئے، جب موت خود ہی مر جائے گی تو پھر فرشتے کیا چیز ہیں؟ اس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ کوئی بادشاہ باقی رہے گا، نہ نبی، نہ فرشتہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ تو ناظرین، یہ حقیقت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت، اصل بادشاہت اور اصل بقا صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رب کی طرف جھکیں، اس سے مغفرت مانگیں اور ہمیشہ اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت دے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔